तारुफ हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी का तसव्वुर तौहीद मुकर्रर मोहतरम फरीदुद्दीन मसूद बरानी साहब, आप फाजिल शरिया इस्लामिया कानूनदान है, मुसन्निफ है, मुहक्किक हैं, शायर हैं। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मोहतरम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आपकी तकरीर शुरू करें। और शेख जी ह्यूमन राइट से दरख्वास्त है कि सवाल जवाब का सेशन होगा, आपका सवाल सुनेंगे या आपकी गुफ्तगू सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह करें फरीदुद्दीन मसूद बरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फ़िज़्ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार, नूरुन अला नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो मौजू है वो डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से फ़लसफ़ा के तालिब इल्म के बाद में उस्ताद बन गए और डॉक्टर ज़फ़रुल हसन के शागिर्द रशीद थे। उन्होंने ये जो मकाला है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा की फ़लसफ़ा तौहीद पे, ये हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा के कहने पे उन्होंने ये मकाला जो है ये लिखा था। यानी फ़लसफ़े में तो वो काफ़ी अरसे से दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की खुसूसी दिलचस्पी थी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के मकतूबात इमाम रब्बानी में, और मकतूबात इमाम रब्बानी जहान इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो का बायस बना कि उसमें फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ के दरिया जो हैं वो आकर गिरते हैं। लिहाजा जो बरसगीर में उस वक्त जो लोग फ़लसफ़ा पढ़ रहे थे और दीन का दर्द भी रखते थे और शरीयत के साथ साथ तसव्वुफ़ में भी दिलचस्पी थी, तो उनके लिए हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा का जो मकतब है उसके अंदर बड़ी कशिश मौजूद थी। इसीलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी से कहा कि अपना जो PhD का थीसिस है वो इस टॉपिक पे लिखें, मुजद्दिद कॉन्सेप्शन ऑफ तौहीद, हज़रत मुजद्दिद का नज़रिया तौहीद। और जिस तरीके से वो उर्दू मोल्ला होती है आला उर्दू, इसी तरीके से जो इंग्लिश है डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी की, वो भी इसको आप कह सकते हैं इंग्लिशिया मोल्ला, यानी वो बड़ी आला इंग्लिश के अंदर उन्होंने ये अपना मकाला जो है ये लिखा है। तो मैं आपको हूँ तो इस मकाले के नुकात अगर सिर्फ गुफ्तगू की जाए तो ये बड़ा सकील और खुश्क मौजू हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ कि कुछ सामीन के लिए हो सकता है वो दिलचस्पी का बायस ना हो, लेकिन मैं इसमें इजमाली खाका सिर्फ देकर गुजरूंगा कि अगर किसी को उसमें दिलचस्पी हो तो बाद में वो इंग्लिश वर्जन भी उसका मिल जाता है, उर्दू भी, तो उसे सामने रख के वो मज़ीद जो है वो तहकीक जो है वो कर सकता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जो हैं उनका लक़ब तो बदरुद्दीन था, कुनियत अबुल बरक़ात थी और शेख अहमद सरहंदी के नाम से मशहूर हैं। मशरक़ी पंजाब का ये इलाका है सरहंद, और सियालकोट में ये इब्तदाई तालीम में जब माकूलात के लिए सियालकोट में
कुछ अरसा मुल्ला कमालुद्दीन के पास रहे और हजरत शाह वलीउल्लाह की भी तालीम जो है वो भी सियालकोट में है तकरीबन 3-4 साल, और मुजद्दिद अल-फसानी जो है वो भी सियालकोट में मुल्ला कमालुद्दीन के पास 3-4 साल रहे। दोबारा हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का दौर जो है वो दूसरे 1000वें साल यानी 1540 के बाद का जो दौर है, अगर उसको देखा जाए तो उस वक्त मुसलमानों की एक दूसरी सदी का आगाज जो है वो हो रहा था। तो असल में ये जो डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी हैं, इन्होंने इनकी जो दीगर किताबें हैं उसमें कुरान और सुन्नत पे उनका बड़ा जोर था। एक तो कुरानी फलसफा इनकलाब पे बहुत उन्होंने लिखा, और ये जो मिनहाजुल कुरान का जो बुनियादी लफ्ज़ है वो भी इन्हीं का था। मुसलमानों के अरूजो ज़वाल पे बहुत लिखा इन्होंने, बहुत इनकी किताबें हैं। तो बहरहाल इन्होंने इसलिए इस टॉपिक का इंतखाब किया कि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का जो दौर था दूसरा 1000वां साल, उसमें जो काम किया शरीयत, तरीक़त और सियासत के हवाले से, और जामियत है हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी के काम में कि सिर्फ उसमें तसव्वुफ़ ही नज़र नहीं आता, बल्कि उसमें शरीयत के साथ साथ जो उसकी मुतसव्विफ़ाना ताबीर है वो, और फिर उसमें सियासत का जो एक पहलू है वो भी नज़र आता है। जामियत है कि आप जो उलमाए कराम हैं, जो हुक्मरान हैं, हुक्मरानों की जो तरीका हुक्मरानी है उस पर नक़्द किया, सवाल उठाया, और उनका जो फरमा रवाई है उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। तो इस हवाले से हज़रत मुजद्दिद की जो तालीमात है उनमें जामियत मशहूर है, और फिर उसमें एक बेनियाजी भी है, जैसा कि पिछली दफ़ा डॉक्टर यासर सती साहब ने फरमाया कि जो जहांगीर है, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार की। एक वक्त तो वो था कि ग्वालियर की जेलों में हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है। उनकी तालीमात और उनके जो स्टैंड और कमिटमेंट थी कि उस वक्त जो दीन में आमेज़श की जा रही थी उसमें उन तमाम जो ख्यालात फासदा हैं उनको अलहदा करने की कोशिश की, और जो मोहम्मदी है जिसे आप खालिस इस्लाम मोहम्मदी कह सकते हैं, उसका चेहरा निखारने की कोशिश की कि सदर इस्लाम में जो असल इस्लाम था उसको पेश किया जाए, ना कि ये 1000 साल के बाद जो आमेज़श हो गई है। और वो जो मुकाबले पे रिजेंटमेंट सामने आई, मुखालफत आई हुक्मरान वक़्त के हुक्मरानों की तरफ से, और ग्वालियर की जेल में बंद किया कि इनका सिलसिला न फैले। और जेल में क्या होता था कि जो लोग जेल में आकर मिलते थे वो जेल के अंदर से एक सिलसिला शुरू हो गया, और जो बाहर आता था वो कहता था जी मैं तो हज़रत मुजद्दिद से ये तालीम लेकर आया हूँ, और वो बाहर आकर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो इस्लाम का बुनियादी उनसर था, यानी हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी असल में अगर उसको लफ्ज़ दिया जाए तो तहरीक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी जो हुजूर की हदीस में बात है कि जिसके हाथ में अगर ताकत है उसके ज़रिए रोके, अगर ज़ुबान से कर सकता है तो ज़ुबान से रोके, और अगर हाथ से कर सकता दिल से बुरा जानता है तो दिल से बुरा ख्याल करे। आज ये हदीस मुबारक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ी गई, और पीर करीम शाह साहब के एक शागिर्द थे जो जामिया अज़हर से फारिग हैं, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने काजी फारिसा को ये जनाब हदीस मुबारक सुनाई। मैं आज के मुकाबले में कोशिश करूँगा कि मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी उलमाए कराम ने इस्लाम की नुमाइंदगी की, और जो कादियानियत जो चोर दरवाजे इस पाकिस्तान में खोलना चाह रही थी, उस हवाले से उलमा ने किस तरह हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी के मिशन पे चलते हुए आज जो चीफ जस्टिस की कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है, और एक
عظمت کا راستہ دکھایا ہے، اور وہ قاضی القضات کے جو کسی کو بولنے نہیں دیتا، اس کی عدالت میں محمد عربی کے دیوانوں نے آج جو میں سمجھتا ہوں جوش و ولولے کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے کم از کم دین کے طالب علم کو یہ یقین کامل ہو گیا ہے کہ ورفان اللہ کا ذکر، کہ اگر اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے ان کے ذکر کو بلند کرنے کا، تو 1,00,000 بھی اگر قادیانی بیٹھے ہوں تو محمد عربی کا ایک غلام جو ہے وہ بھی کافی ہے اس دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے جو ان لوگوں کو جو شرح صدر اور نور فرقان عطا کیا ہے حضور کے غلاموں کو، اس کے مقابلے پہ جو باطل جتنی مرضی کوششیں کر لے، اس کو اللہ نے بھی کہا ہے کہ یطفئ بنور اللہ بافواہہم، کہ ان کی تمام کوششیں زندگی بھر کی یہ صرف پھونکیں ہی ہیں، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو مکتوبات شریف ہیں حضرت امام ربانی کی، یہ 3 جلدیں ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر میں ہی ہونی چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو دین سے متعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو آج کی یلغار ہے الحاد کی اور شرک کی، اور توحید جو ہے وہ صرف ایک مسئلہ علم کلام نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ بچے کو توحید مفصل اور توحید مجمل پڑھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے کامل توحید کا درس دے دیا ہے۔ یہ تو ساری زندگی کا سفر ہے۔ بلکہ آج ایک بات میں شیئر کروں گا کہ جو مفتی شیر احمد صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ نے کتنا جناب پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے 44 سال قانون پڑھا ہے۔ تو شیر احمد صاحب کہنے لگے مجھے 44 سال ہو گئے ہیں، سن 80 میں میں پیر کرم شاہ صاحب کا شاگرد ہوا تھا، اور 10 سال میں نے پڑھا اور پھر جامعۃ الازہر میں چلا گیا۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آج بھی پڑھ رہا ہوں، یعنی 44 سال سے پڑھ رہا ہوں دین کا علم، اور آج بھی میں طالب علم ہوں۔ یعنی اتنا بڑا یہ بحر بے کنار ہے کہ جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اسلامیات پڑھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب اب ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور اب یہ جناب اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیر احمد صاحب نے یہ کہا کہ جناب 40 سال میں جو ہم نے علم دین حاصل کیا ہے، تو آپ نے اگر قانون کی تعلیم ہے تو آپ ہم سے کچھ سیکھ لیں، ہم آپ کو کچھ بتانے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو توحید، جیسے اقبال نے کہا توحید کیا ہے آج فقط مسئلہ علم کلام، یہ توحید علم کلام کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو ایک انسان کی ساری زندگی کا سفر ہے۔ گزشتہ ایک جو نشست میں 1-2 سوال آئے تھے تبصرے میں کہ جناب اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ آپ سمجھ نہیں آ رہی، وحدت الوجود کیا ہے، شہود کیا ہے، اور وہ بڑے لائٹر نوٹ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، یہ اصل میں اس برصغیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے ہر انسان کے اندر ایک روح ہے، اور روح کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اس کائنات کے اندر میں موجود ہوں، اور میرا کیا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ یہ 3 بنیادی موضوع ہیں، انسان، خدا اور کائنات۔ میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کائنات کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کو جب انسان ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اسے ضرورت پڑتی ہے ان سوالات کی اور ان مقالوں کی، ورنہ ایک شخص کہتا ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی۔ لیکن یہ انسان کی روح کی پیاس ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کی جو مادہ ہے، وہ اس کے اندر جو انرجی ہے، توانائی کا ظہور جو ہے جب ہوا، تو وہ جو انرجی ہے آیا وہ اس کا علیحدہ بھی باہر بھی کوئی وجود ہے، اور وہ جو خالق ہے اس کا یہ جو مادے کے اندر انرجی پیدا ہوئی ہے اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو میٹر، اور یہ جو بقائے مادہ اور بقائے توانائی کا نظریہ ہے، یہ ظاہری طور پر تو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، فزکس میں کوانٹم فزکس پڑھتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے، یہ روح جو ہے اس تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ جب وہ اس تعلق کو ڈھونڈنے کے لیے انسان نکلتا ہے تو پھر یہ جو ہمارے بزرگ علماء جو اس تعلق کو کوشش کرتے ہیں کشف کرنے کی، جیسا میں نے پچھلی دفعہ سورج اور سورج مکھی کی مثال دی کہ سورج مکھی جو ہے وہ جدھر سورج گھومتا ہے اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے
کہ سورج اور سورج کی کرنوں کی، سورج جو ہے اس کی جو کرن ہے اس کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ آپ سورج جب نکلتا ہے اس کی کرن زمین تک آتی ہے اور پھر اسی طریقے سے جب وہ غروب ہوتا ہے تو واپس بھی چلی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو بحث ہے محی الدین ابن عربی کی اور حضرت مجدد الفسانی کی وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو کائنات ہے اس کا یہ اصل ہے یا یہ ازلال ہے، یعنی ذل کہتے ہیں سائے کو. سایہ جو ہے وہ، اور جیسے ایک سراب جسے ہم کہتے ہیں کئی دفعہ دور ایسے لگتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے لیکن وہ پانی ہوتا نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کا جو سایہ ہے کسی وقت وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سایہ زمین کے اوپر انسان کا جو قد ہوتا ہے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو سائے سے انسان کے لیے بنیادی ٹھوکر اس وقت لگتی ہے جب انسان خدا کو اپنی عقل کے بنائے ہوئے پیمانے پہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہم کسی شخص کو پہچانتے ہیں تو اس کے وجود کو اس کی شکل سے، اس کی عقل سے، اس کے قد کاٹ سے، اس کے حجم سے پہچانتے ہیں. اب یہ تو ہمارا دماغ جو ہے، ہم تو یہ جو دماغ جس سے میں یہ بات کر رہا ہوں یا یہ پیمانہ بنا رہا ہوں، میں تو خود مخلوق ہوں. تو یہ میرے لیے تو پیمانے ہو سکتے ہیں، جو خالق ہے اس کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے. اس کا جو وجود ہے جب ہم اس کو کسی چیز میں لے آتے ہیں تو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور وہ تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کسی شے کو اس کی مثل نہیں قرار دیا جا سکتا. لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ ہی کوئی مثال ہے. تو جب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہم پھر ایک دفعہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی صفات اور تجلیات کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا جائے. تو صفات کے ذریعے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری جو صفات ہیں وہ تو ہمارے ساتھ جو ہیں ہماری غیر ہیں. یعنی میں اس وقت بول رہا ہوں تو میں سن نہیں رہا، یا آپ سن رہے ہیں اس وقت تو آپ بول نہیں رہے. ایک صفت جو ہے اس کی وجہ سے باقی صفتیں خاموش ہیں. لیکن اللہ کا آپ دیکھیں تو سورہ حشر میں کہ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، یعنی کس، اور درمیان میں واو نہیں ہے، حرف عطف نہیں ہے. تمام صفات مفسرین نے کہا ہے کہ یہ درمیان میں واو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بوا یک وقت جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ مسائل ہیں کہ ہم کسی وقت ہم عالم ہوتے ہیں، کسی وقت نہیں ہوتے. علم جو ہے وہ ایک وجود کے اوپر عارض ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر کیفیات جو ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں. جبکہ رب کی جو ذات ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی کے جو مکتوب ہیں وہ 3 اس کی جلدیں ہیں. 2/3 جو مکتوب ہیں وہ اس وقت کے جو شیوخ تھے، عرفاء تھے، جو لوگ سمجھنا چاہتے تھے وہ خط لکھتے تھے کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کیسے ہے. جیسے مثلا یہ جو میں آپ کے سامنے سوال کیے ہیں، کچھ میں نے اپنا کچھ کویسچن خود ہی پوٹ کیے ہیں، تو اس طرح کے سوال لوگ لکھتے تھے کہ آپ بتائیں ہمیں، تو وہ جواب دیتے تھے. ایک جلد تو وہ بن گئی، اور اس جلد کے اندر پہلی جلد کے اندر 313 مکتوبات ہیں. کیونکہ میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت گہری بحثیں ہیں. یہ صرف شوق دلانے کے لیے میں نے تھوڑا سا مثالوں سے بیان کیا کہ آپ کے اگر اندر پیاس ہوگی تو آپ مزید جو ہے وہ اس کو کھولتے جائیں گے ان چیزوں کو. دوسری جلد جو ہے، پہلی جلد میں جو بدر کی یعنی نمبر سے 313 مکتوبات لکھے ہیں. دوسری جلد جو ہے اس میں اللہ کے جو 99 نام ہیں اس حوالے سے 99 مکتوبات جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں. اور تیسری جلد میں جو قرآن کی صورتیں 114 اس حوالے سے 114 مکتوبات ہیں. اس طریقے سے یہ کوئی 536 مکتوبات ہیں جو حضرت مجدد الفسانی نے تحریر کی ہیں. اس وقت کے کچھ گورنر بھی سوال کرتے تھے، حکمران جو تھے وقت کے وہ بھی سوال کرتے تھے. اور وہ ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ جب گوالیار کی جیل میں بند تھے 2.5-3 سال کے بعد جب باہر آئے، پھر ایک معاملہ ہوا جو ساتھ ایک وقت کا حکمران تھا اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور کچھ ایسی گردش زمانہ ہوئی کہ جہانگیر سے اقتدار
زائل ہو گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر اقتدار آنے لگا، تو حضرت مجدد الفسانی کو پیشکش کی کسی جہانگیر نے کہ آئیں آپ اقتدار سنبھالیں. تو اس وقت انہوں نے پھر فرمایا کہ ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمیں اقتدار سے کیا لینا دینا، بس تم جس طریقے سے ہم تمہیں کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے تم حکومت جو ہے وہ چلاؤ. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ جو اسلاف تھے، یہ اقتدار کا لالچ ان کے اندر نہیں تھا. حکمرانوں کی اگر اصلاح کی اور ان کی مکمل طور پر ان کو ایک راستے صحیح راستہ جو ہے ان کو دکھایا. اب جو بات دیکھنے والی ہے کہ انسان جو گزشتہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اصل میں محی الدین ابن عربی کے ہاں جو توحید ہے اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، جبکہ حضرت مجدد کی مکتبہ توحید میں سنویت نظر آتی ہے. سنویت کہتے ہیں ڈویلٹی کو، یعنی دو چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا معبود الا للہ، تو اس سے مراد ہے کہ ایک عبد ہے اور دوسرا معبود ہے. جب آپ کہتے ہیں لا مطلوب الا للہ، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک طالب ہے اور دوسرا جو ہے وہ مطلوب ہے. جب آپ کہتے ہیں لا مقصودہ الا للہ، تو آپ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قاصد موجود ہے جس نے ارادہ کیا اللہ کی طرف، اور اس کی جو منزل مقصود ہے وہ اللہ ہے. یہ تو حضرت مجدد کا تصور توحید. لیکن جو محی الدین ابن عربی ہیں وہ کہتے ہیں لا موجودہ الا للہ، کہ کوئی موجود ہی نہیں اللہ کے سوا. یعنی اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو میں تو خود، جو میری روح ہے وہ اللہ کا نور ہے اور میرا سفر بھی خدا کی طرف ہی ہے. اور وہ اس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں حضرت ابن عربی کہ وہاں سمجھنے میں بہت مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں. اس لیے حضرت مجدد الفسانی نے اس تصور کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے مکمل طور پر یہ سمجھایا کہ یہ جتنی بھی یہ کائنات ہے، اس کا جو تعلق ہے یہ سارا ذل ہے، سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے، ابن عربی تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات اور خدا ایک ہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مادہ جو ہے وہ تو حادث ہے، یعنی بعد میں آیا ہے، خدا کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے. یعنی جو مجھے سمجھنے کی بات یہ ہے دو ہی نکات میں کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو خالق جو ہے وہ تو خالق المادہ ہے، وہ توانائی کا بھی مادہ ہے، مادے کا بھی توانائی کا بھی خالق ہے، مادے کا بھی خالق ہے، اور وہ مادے سے علیحدہ ایک وجود رکھتا ہے. جبکہ ابن عربی جو ہے وہ ان کی اگر ہم تصور کو مان لیں تو اس میں مادہ، توانائی، ہر چیز ہی جو ہے وہ خدا نظر آتا ہے. اور جو اس چیز کو اگر مرزا غالب کے ایک شعر میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کہ نہ ہوتا میں تو کیا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ شعر بڑا زبان زد عام ہے، اور اکثر جو توحید وجودی کے جو حامل اور جو لوگ اس کے مبلغ ہیں وہ یہ شعر بڑے آسان انداز سے پڑھ دیتے ہیں کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ میں خدا ہی ہوتا. تو جو اسی طرح جو خواجہ غلام فرید ہیں مٹھن کوٹ، ان کا ایک شعر ہے کہ ہک کے سانو ہک دی دم دم سکھ کے جڑا ہک کو دو کر جانے ہو کافر مشرک کے. تو اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں عبادت اور توحید وجودی کی طرف جاتے ہوئے کہ جب آپ توحید وجودی کے سفر پہ جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لا موجودہ الا للہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور بہت سے صوفیہ کرام جو ہیں وہ لا الہ کے سفر ذکر کرواتے ہوئے پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ لا موجودہ الا للہ کا بھی درس دیتے ہیں اور اپنے وظائف میں، لیکن وہ بہت ہی ایک جو ہے وہ اعلیٰ منزل ہے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ 1703 میں آتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک ایسا بیلنس قائم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں تو ابن عربی اور جو مجدد الفسانی ہیں وہ دونوں ہی ایک ہی نظر آتے ہیں، کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اور انہوں نے لیکن پھر زیادہ جو حضرت مجدد الفسانی کی طرح ایسا کام کیا ہے کہ
جس میں انہوں نے حکمرانوں کے لیے بھی ایک راستہ اور شریعت، طریقہ، تصوف، سیاست، ان ساری چیزوں کو ایک پیمانے پہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم گزشتہ مرتبہ جو ہے وہ ہاں جو ہماری گفتگو تھی اصل میں اس میں کچھ مثالیں دی گئی تھی۔ ایک تو مثال یہ تھی کہ جیسے ایک پانی ہے، پانی کے جو دریا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں لہر بھی ہوتی ہے، لیکن لہر کا علیحدہ سے کوئی وجود نہیں ہے، وہ ایک حالت ہے، وہ درمیان میں اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ اور تو اس طریقے سے مجد الفسانی نے فرمایا ہے کہ یہ حالتیں اور کیفیات جو ہیں یہ، لیکن وجود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو روح ہے وہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ امر کے اوپر بھی آیتیں ہیں اور خلق کے اوپر بھی آیات ہیں۔ تو یہاں سے میں بات کو جو ہے وہ واضح کرتا ہوں کہ عالم امر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمانڈ جو ہے وہ چلتی ہے، جس سے ہم ڈیوائن کمانڈ کہتے ہیں عالم امر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کہ عالم امر میں صرف ارادہ ہوتا ہے، ارادہ الہی کے بعد جو شے ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ جب یہ تخلیق ہے، کریشن، اس میں پروسیس چلتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دو چیزیں قرآن میں آپ کو ملیں گی، ایک طرف تو کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا تو کائنات مارز وجود میں آ گئی، جیسے بگ بینگ کا ایک نظریہ ہے، لیکن دوسری طرف جو قرآنک فلسفی آف کریشن ہے اس کائنات کی جو تخلیق پہ، وہ 6 دنوں میں پروسیس بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے پانی تھا، وہ اس کے بعد وہاں پھر اس زمین پر پہاڑ اونچے بننے شروع ہو گئے، کہیں دریا آنے شروع ہو گئے، پھر مٹی کے گولے جو ہیں وہ، یعنی وہ پورا 6 دن کا جو پروسیس ہے کہ 6 دنوں۔ تو اصل میں انسان کی جو حقیقت ہے، ماہیت ہے، جب اس پہ بات ہوتی ہے، اس کائنات کی ماہیت پہ بات ہوتی ہے، اور پھر اللہ کریم کی جو ماہیت ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو حدیث مبارکہ میں تو حضور نبی کریم کی واضح حدیث ہے کہ جو کنہ ذات ہے اس کے بارے میں آپ یہ ایک گہری گھاٹی ہے، اس کی طرف نہ جایا جائے۔ اس میں جو ہے بہت سی حدیث ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی طرف جو ہے نہ جایا جائے۔ اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی شے جو ہمارے ذہن میں آ جائے، ظرف مکان میں آ جائے اور ہمارے تصور میں آ جائے، سوچ میں آ جائے، وہ خالق تو نہیں ہو سکتی، وہ تو سمجھے کہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق جو ہے وہ محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی چیز محدود ہو جائے گی تو وہ خالق نہیں رہے گی، وہ خدا کی ذات نہیں رہے گی۔ تو وہ کیسا خالق ہے کہ جو آپ کے جو ہے آپ کے تصور میں اور ذہن میں آ جائے۔ اس لیے جو صوفیہ کرام ہیں وہ اکثر دل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم قلب کے ذریعے جو ہے اس کی صفات کی جو صفات ہیں ان کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اب اس کو اپنے مقالے کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اصل میں جب میں نے اسلامی یونیورسٹی میں فلسفہ قانون پڑھنا شروع کیا تو ہمارے کوئی استاد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ قانون پڑھنے سے پہلے فلسفہ کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو فلسفے کو یہاں مری روڈ پر ایک بک ڈپو تھا، وہ میں وہاں سے ایم اے فلسفہ کی کتابیں لے آیا۔ تو ایم اے فلسفہ میں پہلا مضمون ہی جو ہے وہ اس کا نام ہے فلسفہ یونان۔ تو میں نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک تو اتنا مزہ، گہرائی اور اتنا اس کے اندر کشش ہے کہ اگر انسان اس کو دقت نظری سے پڑھے تو اس میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسی مثالیں ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بے شک اس دور میں خدا کا تصور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے عقل کی لاٹھیوں کے ذریعے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ارسطو جو ہے، اگر آپ سورہ اخلاص سامنے رکھ لیں اور ارسطو کا فلسفہ سامنے رکھ دیں تو مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ارسطو جو ہے وہ پوری سورہ اخلاص کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی کیسے کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں جس حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں وہ یونٹی، وہ ایک ہے،
یعنی وہ جو اسے خیر کہتے تھے، گڈ، ایبسولوٹ گڈ، خیر مطلق، ایک تو وہ ایک ہے. دوسرا اس نے کہا کہ وہ جو ہے، جو جس حقیقت کو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس میں حرکت نہیں ہے، لیکن کائنات کی تمام حرکتیں اس کی وجہ سے ہیں. یعنی اس نے ان مووڈ موور کہا کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ان مووڈ موور ہے. یعنی وہ خود حرکت نہیں کر رہا بلکہ تمام کائنات کی حرکتیں اس کی وجہ سے ہیں. اب وہ ان مووڈ موور کو دیکھیں کہ ثابت کیسے کرتا ہے اپنی دلیل سے. وہ کہتا ہے کہ حرکت کے دو نظریے ہیں. جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو سمجھیں کہ وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ موو کر رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور خدا کی طرف تو آپ کسی کمی کو نسبت نہیں دے سکتے. پھر وہ دوسری بات کہتا ہے کہ جو اگر وہ چیز ابس حرکت کر رہی ہے، یعنی وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کی جو حرکت ہے اسے ہم فیوٹائل موومنٹ کہیں گے، یعنی ابس حرکت. اور خدا سے آپ کسی ابس حرکت کو منسوب نہیں کر سکتے. لہٰذا اس نے کہا کہ جو حقیقت کبریٰ ہے اس کائنات کی، جو سب سے بڑی سچائی ہے، خدا کا لفظ تو نہیں وہ استعمال کر رہا، لیکن وہ حقیقت کبریٰ اور خیر مطلق کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو وہ جو ہے، وہ جو کائنات کی خیر مطلق ہے اس میں حرکت نہیں ہے، وہ ان مووڈ، خود ان مووڈ ہے، لیکن ہر کائنات کی تمام حرکتیں اس کی وجہ سے ہیں. لہٰذا وہ پر ہے. یہ جب میں نے پر کا لفظ پڑھا اور ایک طرف میں نے امام زین العابدین کا ایک قول جو ہے وہ پڑھا، کسی نے پوچھا کہ سمد سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ پر. تو جب میں نے ان دو چیزوں کو ٹیلی کیا اور یہ ارسطو کی یہ جو بات ہے کہ وہ جو حقیقت کبریٰ ہے وہ اس میں حرکت نہیں ہے، وہ خود ان مووڈ ہے، اس نے دلائل سے جو ہے اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، وہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تقریباً 1000 سال کے بعد آئے ہیں، لیکن حضور نے وہ جو انسان سوچ رہا تھا، گتھیاں سجا رہا تھا اور عقل کی لاٹھیوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، ہمیں وہ دین دیکھیں کس آسانی سے دے دیا، جس کے لیے اس وقت کے جو فلاسفر جو ہیں وہ زندگیاں گزار دیتے تھے اور فلسفے سے سارے لے لے کر پہنچ رہے تھے. اور یہی پھر میں نے ایک مثال پچھلی دفعہ افلاطون کی دی کہ یہ جو مثال کہ ایک غار کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غار کی دیواروں پر سائے پڑ رہے ہیں، اور وہ افلاطون کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی زنجیریں ٹائم اینڈ سپیس کی توڑی، زمان اور مکان کی، باہر آیا اور دیکھا لوگ ہاتھوں میں مشلیں لے کر چل رہے ہیں. یہی بات جو ہے فلسفے میں جدید الفسانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اضلال ہیں، یہ سائے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراب ہے. یہ حقیقت کبریٰ جو ہے کائنات کی وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ہم سب لوگ جو ہیں، ہم سب جو ہمارے جو وجود ہیں یہ سائے ہیں اور اضلال ہیں. تو جب میں یہ پڑھتا ہوں اور افلاطون اس دور کا جو انسانی شعور ترقی کر رہا تھا، افلاطون کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اس میں یہ ایک سراب ہے اور یہ اصالت رکھتی، حقیقت نہیں رکھتی، یہ ایک. اور بہرحال اس کے بعد ایک یہ افلاطونی جو فلسفہ ہے اس کا زوال کہا ہوا، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک اشراقی فلسفہ وجود میں آ گیا جو دلائل کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا کہ دماغ 300 سال سے دماغ استعمال ہو رہا ہے، کائنات کی حقیقت کبریٰ تو مل ہی نہیں، خدا مل نہیں رہا، اور دل کے ذریعے خدا تک پہنچے. اب جب دماغ کو چھوڑ کے تو جو نیو پلیٹونسٹ ہیں اشراقی، جب انہوں نے دل کا راستہ اختیار کیا تو اس کی ایک مثال سنا کے میں اجازت چاہوں گا، اور وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ دل کے ذریعے ہم صفائی کریں گے. اس کی ایک مثال ہے کہ چینی اور رومی جو مصور ہیں وہ ایک دربار میں اکٹھا کیا گیا ان کو، اور چینیوں کو کہا گیا کہ آپ ایک دیوار پر نقاشی کریں، مصوری کریں، اور دوسری طرف رومیوں کو کہا مصوری کریں، لیکن آپ کی مصوری ایک جیسی ہونی چاہیے، اگر ذرا بھی فرق آیا دونوں مصوروں کا تو دونوں کو سر اڑا دیں گے. اب ہوا یہ کہ جو رومیوں کا مصور تھا وہ فلاسفر بھی تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ دونوں دیواروں پہ آمنے سامنے ایک جیسی تصویر تو بن نہیں سکتی، ایسے کرتے ہیں کہ ہم درمیان میں ایک پردہ لٹکاتے ہیں، اور چینیوں کو کہا کہ تصویریں صرف تم نے بنانی ہیں، ہم نے صرف اپنی دیوار کو چمکانا ہے اور صاف کرنا ہے. اور ہوا یہ واقعہ کہ چینیوں نے مصوری کی، تصویر گری کی دیوار پر، اور درمیان میں پردہ لٹکایا اس درمیان
اور رومی صرف صفائی کرتے رہے اپنی دیوار کی، اتنا اس کو شفاف کیا کہ وہ جو چینیوں کی مصوری ہے وہ اس پردے سے منعکس ہو کر اس کا ریفلیکشن رومیوں کی دیوار پر آ رہا تھا، اور اس کو اتنا چمکایا کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ چینیوں اور رومیوں کی ایک جیسی تصویریں ہیں۔ اس مثال کے ذریعے جو اشراقی فلسفی ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کی حقیقت کبریٰ کو جو وہ دماغ سے اور دلیلوں سے نہیں پایا جا سکتا، بلکہ وہ دل کو صاف کریں، اور دل جتنا صاف ہوگا تو اللہ کی صفات جو ہیں وہ اس دل کے اندر جھلکیں گی، اور یہ جو دل ہے اس میں جو خدا کی جو حقیقت ہے اس کو اس طریقے سے صفات کے ذریعے جو ہے اس کو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تمام سوچیں تھیں انسانوں کی، یہ 1000 سے جب اسلام آ گیا، حضور کے بعد 1000 سال کے درمیان عباسیوں کی حکومتیں، امویوں کی، اور اس کے بعد حکمرانوں کی، اور لوگ خود سوچ رہے تھے، تو اتنے زیادہ زوال پذیر فکر ہو گئی، یا لوگ دل کی صفائیوں میں اگر ایک طرف لگ گئے، صوفی بن گئے، حکمران اپنی یاشیوں میں لگ گئے، علماء ظاہر ہیں وہ اب شریعت کے حوالے سے کام کر رہے تھے۔ تو مرزا الفسانی کا یہ بڑا کام ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کل کا نام ہے، یہ اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ علماء جو انبیاء بنی اسرائیل تھے، سیاست العباد، وہ اپنے بندوں کے وہ سیاست بھی کرتے تھے وقت کی۔ تو تمام جو دین کی جو روح ہے اس کو نکھار کر حضرت مرزا الفسانی جو ہیں انہوں نے پیش کیا، اسی پیغام کو شاہ ولی اللہ نے آگے بڑھایا، اور اسی پیغام کو حضرت علامہ اقبال نے سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اور ایک بات جو ہے، حضرت علامہ اقبال نے مرزا الفسانی کے دربار پر بیٹھ کر ایک شعر مجھے بھی فقر رکھا، تو قبر سے کہتے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے۔ جب ان کا خیال ہے حضرت علامہ کا کہ ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، کہ جو کشور پنجاب ہے اس سے اہل نظر بیزار ہیں، کیونکہ فقراء کا تو جو روش تھی وہ تو یہ تھی کلہ و دستار، کہ انہوں نے کالا کالا رسول اللہ کہنا تھا، دین کا پیغام دینا تھا۔ لیکن یہ صوفیاء جو ہیں پنجاب کے، یہ بادشاہوں کے درباروں سے متصل ہو گئے ہیں، ان کی آمد و رفت جو ہے وہ پاور سرکل میں ہو گئی ہے، اقتدار کی راہداریوں میں آنا جانا ہو گیا ہے، تو لہذا جو ان کا بجائے کلہ و دستار کے یہ تروں کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، اور عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ زمین کے جسم میں، کہ عارف جو ہے وہاں ٹھکانہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ ترے جو ہیں، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار، کہ جہاں خدمت سرکار کے نشے چڑھے ہوں تروں پہ، وہاں سے فقر رخصت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، مجدد کنسیپشن آف توحید۔ اس میں حضرت مرزا الفسانی کا جو نظریہ توحید ہے وہ جو فرماتے ہیں کہ توحید صرف توحید نظری نہیں ہے، توحید فکری نہیں ہے، توحید عملی ہے، اور جب انسان خدا کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کے جو وجود پر واردات ہوتی ہیں، اس کے جب قلب کی حالت بدلتی ہے، تو کیونکہ انسان کے اندر روح ہے تو وہ اس کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بہت سے ایسے عیسائیت سے یہ فلسفے آئے ہوئے ہیں تصوف کے اندر کہ جی خدا نے تو ایک طرف کائنات بنا کر بیٹھ گیا ہے، اور اب اس نے کچھ اصول متعین کر دیے ہیں۔ اس میں جو پرویزی حضرات ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور صوفیاء میں سبھی کو 30% صوفیاء اس کے قائل ہیں کہ اس نے ایک کچھ اصول بنا دیے، اور خود سائڈ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور آگے نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو اصل دین کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، کہ وہ تو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اور ڈاکٹر سرار احمد صاحب صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ باقی پورے قرآن میں اللہ نے آیتوں میں صفات میں واو کا لفظ استعمال نہیں کیا، المالک القدوس السلام المومن المہیمن، لیکن یہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے۔ یہ واو سے مراد یہ ہے کہ وہ اب آخر اور چیز ہے، ظاہر اور چیز ہے، باطن اور چیز ہے۔ تو یہاں آ کر ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو توحید وجودی کے حوالے سے ہے، مگر اس پر مفسرین نے زیادہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اور ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن کے جو توحیدی آیات ہیں اور معرفت حاصل کرنے کے لیے حضرت مرزا الفسانی اور شاہ ولی اللہ کو پڑھنا ہے۔
ان کی جو تعلیمات ہیں وہاں سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی شرح ہے قرآن کی، وہ مجھے تسکین ہوئی، مجھے شرح صدر ہوا، میرے دل کو سکون حاصل ہوا۔ اور واقعی ہر شخص جو تلاش میں ہوتا ہے اس کے اپنے تعلق باللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ان وادیوں میں سے گزرنا تو پڑتا ہی ہے۔ جب اس کی جو قلبی کیفیات بدلتی ہیں اور وہ آگے بڑھتا ہے اور خدا سے اپنے تعلق کا روز اللہ یومن ہوا روز ایک نئی مشاہدہ کرتا ہے تو اس کائنات کے حوالے سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جیسا میں نے گزشتہ بیان کیا کہ وہ اتنا ظاہر ہوا ہے کہ وہ چھپ گیا ہے، یعنی اپنی شدت ظہور کے باعث اللہ کی جو ذات ہے وہ مخفی ہو گئی ہے۔ اور اقبال نے بھی اس شعر کو ایک جگہ کہا ہے کہ مجھے اکثر جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، اب مجھے بتاؤ مچھلی ہی اگر کہے کہ دریا کہاں ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں۔ تو یہاں اس منزل پہ بھی اقبال ہمیں توحید وجودی کے قریب نظر آتے ہیں کہ بھئی جب تمہارے اندر ونفخت فیہ من روحی، جب روح جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، جب وہ روح پھونکی گئی ہے اور تم ہی مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ کہاں ہے، وہ تو خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں۔ تو شہرک سے قریب سے مراد یہ ہے کہ ہم وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو تمہارے اندر بھی ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ علم یعلم بان اللہ یرا، تو یہ جو تمام آیات ہیں یہ ساری توحید وجودی کے حوالے سے ہی ہیں۔ تو مداخلت کی معافی چاہتا ہوں جناب محترم، 5 منٹ زیادہ ہو گئے، اپنی بات کو سمیٹنے برائے مہربانی۔ جی سمیٹ لیا جناب اپنا، یہی معروضات تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ماشاءاللہ آج کی گفتگو فلسفے کو توحید سے جوڑ کے آپ نے بہترین انداز میں سامعین کو، ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جو صاحبان آج کی تقریر پہ سوال کرنا چاہتے ہیں، تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائے تاکہ میں ان محترم کو پکار سکوں۔ کسی نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا؟ جی صفیہ بانو صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پچھلے 46 منٹ سے جو شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، تو وہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ تو میں کہنے والی تھی، آپ نے کہہ دیا تو آپ نے میری ترجمانی کر دی۔ اور بہترین مقالہ تھا فرید الدین مسعود صاحب کا، اور ہما اوست اور ہما ازوست، جو کہ تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا اس میں یہ کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اس کو، اور یہاں وہی بات کہی جاتی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گونگا تجربہ ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کما حقوق بیان کر سکیں، اور جو قرآن حکیم نے ہماری رہنمائی کی ہے جس حوالے سے صفات الہی کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ذات الہی میں غور کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری اتنی استعداد نہیں ہے، تمہارے حواس خمسہ اور تم زمان و مکان میں قید ہو، تو ذات کی بجائے صفات پہ غور کرو تاکہ ان کے اوپر غور کر کے تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ اور اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر سکو، پا سکو۔ بس مجھے یہی عرض کرنا تھا، جزاک اللہ، شکریہ۔ بہت خوب صفیہ بانو صاحبہ۔ اب ہم جناب ذکر و فکر کے پروگرام کے منتظم ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب سے درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ اپنا ان پٹ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح جی فرید الدین مسعود برانی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ مقالہ سمیٹا ہے۔ آج میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تصوف کے میدان میں اگر ان کو شاہ سوار کہا جائے تو اس میں بھی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت اچھے وکیل بھی ہیں، فلسفے کو بھی آج سمیٹا ہے۔ اور میں جس چیز کی مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ
सियालकोट से आए और जो ये मुबारक सानी केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कादियानियत नवाज एक फ़ैसला आया था पिछले दिनों में, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इज़्तिराब में मुब्तला थी। तो ये सिर्फ ज़बानी या उस तरह नहीं थे बल्कि अमली तौर पे सियालकोट से आए और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में आज रहे। तो मैं गुजारिश करूँगा आज के प्रोग्राम के जो हमारे अपने चलाने वाले हैं मीर अफसर अमान साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप फरीदुद्दीन मसूद साहब को अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोक के सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है उसके हवाले से अगर ये गुफ्तगू अगले 10 मिनट में समेट दें तो हमारा ये प्रोग्राम दोनों तरह से मुकम्मल हो जाएगा। ये मेरी राय है, अगर इस पे आप इनको इजाज़त दें तो। मेरे ख्याल में ये तो सबकी ख्वाहिश होगी। आप सही कह रहे हैं। फरीदुद्दीन मसूद साहब जरा मुख्तसर बयान फरमा दीजिए। मेरा ख्याल है सारा सैयद साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ, अगर उनका 1 मिनट में कोई सवाल अगर है तो मैं पूछ लें, मैं बता देता हूँ। नहीं, सवाल जो है सुबैया बानो साहब का हाथ का निशान नहीं हटाया, वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू कर ली फरीदुद्दीन मसूद साहब। जी जी, अच्छा, मैं इसमें आज अर्ज करता हूँ कि मैं सुबह जब हियरिंग शुरू हुई तो हुआ ये था कि एक फैसला, एक मुबारक सानी है, उसने तफसीर सगीर लिखी है और वो काफ़ी लोगों तक पहुंची भी है, उन्होंने पढ़ी भी है। वो जड़ावाला में उस शख्स ने ये इसको शाया किया तो FIR हो गई वहाँ जड़ावाला में, मुबारक सानी उसका नाम है। और क्योंकि कुरान पब्लिशिंग एक्ट जो है 2011 में ये एक्ट बना था, बाद में 2021 में फिर एक और कानून जो है वो बना के कुरान की जो पब्लिशिंग है उसके हवाले से। अब ये कानून 1935 का बना हुआ है जो नमूस मुस्तफ़ा के हवाले से है। बहरहाल एक इम्तनाए कादियानियत एक्ट है, वो भी मौजूद है। अब इन तमाम कवानीन की मौजूदगी में मुबारक सानी की ज़मानत का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और देखने वाली बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो ज़मानत के केस में सिर्फ ज़मानत उसको देनी थी, अगर तो दे देते। अब मुफक्कर इस्लाम बनकर एक कोशिश की उस फैसले में कि जनाब दीन में जबर नहीं है, आयतें कोट करना शुरू कर दी, ला इकराह फिद्दीन, और फिर नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, कुरान हकीम की आयात की गलत तशरीह और ताबीर और उसका जो इतलाक़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत की। तो ये फरवरी में फैसला उन्होंने दिया। उसके बाद हमने उसमें पटिशन्स दायर की, हमारे साथ तकरीबन 300 लोग और थे। हमने अपनी पटिशन जो है रिव्यू पटिशन फाइल की कि सर आप जो कह रहे हैं ला इकराह फिद्दीन, इससे मुराद ये नहीं है कि ये जो कादियानी है ये अब अपनी जो मर्जी तबलीगें करें, लिहाजा आप इस फैसले को दुरुस्त करें। और ये तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये तो घर घर वो तो एक शख्स जमानत लेने आया था और आपने कादियानियों के लिए एक वे आउट खोल दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसे करें, पूरे पाकिस्तान के मदरसों को, मदारिस के उलमा को खत लिखें, बुलाएं और मुझे आकर असिस्ट करें। पिछली फिर जो मई में तारीख थी उसमें हम लोग जब पेश हुए तो वहाँ तमाम उलमा को जाड़ें पलाई, किसी को बात करने नहीं दी और बड़ा तहकमाना अंदाज था कि जनाब ये क्या बात हुई, उनको आपने अक़लियत भी करार दे दिया है और अब वो अपने घरों में भी तबलीग नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। और उसमें पैरा 42 दिया कि ये जो कादियानी हैं ये अपनी जो निजी अदारे हैं, अपनी रिहाइशगाहें हैं, वहाँ पर ये तबलीग कर सकते हैं। अब यहाँ से ये सवाल पैदा हुआ, जो सोचने वाले लोग हैं और हम लोगों ने इकराम से मशवरे किए और तमाम लोगों में ये एक दर्द और सोच पैदा हुई कि एक कादियानी जो है वो चार दीवारी के अंदर बैठने से, ये लोग जो खत्म नबूवत के चोर हैं, ये तो बैठकर इनका मामला दूसरी अक़लियतों वाला तो नहीं है, ये तो बैठकर बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि हुजूर जो है वो आखिरी नबी नहीं है, हम नबी हैं, और इनकी सारी तालीमात ही एंटी इस्लाम है। तो आज ये हुआ कि सबसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने, और जब ये प्रेशर बना और ये जुलूस निकले पाकिस्तान में, तो फ़ायद ईसा साहब ने ऐसे कहा कि ठीक है आप दोबारा आएँ, पूरे पाकिस्तान से उलमा को तलब किया
اور وکلاء کو کہا آپ آئیں، لیکن آج وکلاء کو نہیں سنا گیا۔ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کیونکہ وہ باہر کسی ملک میرا خیال ہے ہانگ کانگ میں ہیں، ایک کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں سے انہوں نے ویبنار پر گفتگو کی، تقریباً 25-30 منٹ، بہت اعلیٰ گفتگو تھی۔ اس کے بھی میں بلٹ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم انداز سے اور سیاسی انداز سے گفتگو کی جو بڑی زبردست تھی، وہ تقریباً 15 منٹ وہ بھی بولے۔ اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب کے ایک شاگرد ہیں مفتی شیر محمد صاحب، انہوں نے تقریباً کوئی 20-25 منٹ گفتگو کی، اور وہ روزہ رسول سے عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، اپنی بیٹی اور بہنوں کو، فیملی کو چھوڑ کر۔ انہوں نے کہا کہ میں 4 نفل پڑھ کر فوری طور پر وہاں سے نکلا ہوں، اور انہوں نے پھر گفتگو کی۔ اس کے بعد سید جواد نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے ویبنار پہ لاہور سے گفتگو کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر طور رحمان صاحب جو ہیں ریسرچ اسکالر، وہ PhD ہیں قرآن میں ملائیشیا سے، انہوں نے بھی کافی سنب کیا کورٹ کو کہ آپ نے آیات کی اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے آیت پکڑی کورٹ کر دی، اس کا محل انطباق دیکھنا پڑتا ہے، اس کو کہاں آپ نے آیت جو ہے کس سیاق و سباق میں بیان کرنا ہے۔ بہرحال جو بنیادی بات تھی، جو مفتی شیر عمر صاحب نے کہا کہ میں روزہ رسول پہ جب میں حرم میں جب نماز پڑھ رہا تھا اور میں اسی مسئلے کا حل سوچ رہا تھا کہ میں نے فوری پاکستان پہنچنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز میں ایک شعر بار بار ایسے میرے دماغ میں کلک ہو رہا تھا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر تھا جس نے میری رہنمائی کی، اور وہ شعر کیا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے یا صدف سے۔ انہوں نے ساری بحثوں کو سمیٹ دیا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ غواص ہیں، اور قاضی صاحب کہنے کہ غواص سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا غواص سے مراد دانا آدمی ہوتا ہے، جو تیراک ہوتا ہے، جو ڈائیور ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تم سمندر کے اندر جاتے ہو تو تم یہ نہ کہ سیپی اور گونگے کی طرح تمہیں گوہر چاہیے، موتی لو اور باہر آ جاؤ۔ تو انہوں نے ساری بحثیں، اور واقعا انہوں نے کہا کہ آپ قانون کا جو مقصد ہوتا ہے، انٹینشن آف دی لیجسلیچر، جو مقننہ کی نیت ہے قانون بناتے ہوئے، آپ اس نیت کو دیکھیں۔ آپ جو اسپرٹ آف دی لا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک روح قانون ہوتی ہے، آپ روح قانون کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں، آپ 100 بندوں کو قید کی سزا دیتے ہیں اور بندوں کو جیل میں بند کرتے ہیں، اور پیچھے سے جو جیلر ہے، جیل سپرڈنٹ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول دے اور بندے سارے بیچ میں سے بھاگتے چلے جائیں، تو مجھے بتائیں آپ کا مقصد پورا ہوگا؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بندہ جو ہے وہ سزا ایک ضمانت لینے آیا، اور آپ نے اس میں ایک ایسی کھڑکی کھول دی ہے۔ پاکستان کی جو امت مسلمہ کی حساسیت اس معاملے پہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کھڑکی کھول رہے ہیں کہ قادیانی گلی گلی محلے محلے میں اسکول کھولیں گے بچوں کے، اور وہاں پر وہ اپنی 4 دیواری کے اندر کیا پڑھاتے ہیں، کیا تبلیغ کرنی ہے؟ انہوں نے وہ یہی تبلیغ کرنی ہے نا کہ وہ جھوٹا جو نبی ہے وہ کبھی عیسیٰ ابن مریم بن جاتا ہے، کبھی وہ امام مہدی بن جاتا ہے، کبھی وہ مجدد بن جاتا ہے، کبھی وہ کہ ان کے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی تعلیمات بیان نہیں کر سکتا اس کمرہ عدالت میں، اور کوئی باپ بیٹا ماں بہن ایک کمرے میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، ان کی اتنی غلیظ تعلیمات ہیں، تو کس چیز کی ان کو آپ نے تبلیغ کی اجازت دینی ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب بات پیروں کی نہیں ہے، آج آپ ایک پیرا ڈیلیٹ کریں گے، کل کو یہ پورا فیصلہ آپ کا غلط ہے، آپ دونوں فیصلے غلط ہیں، آپ صرف کیس کو ضمانت کی حد تک رکھیں۔ بندہ ضمانت لینے آیا ہے اور ضمانت میں موٹی موٹی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ جو ہے نا یہ معاملہ، اس کو ضمانت دے دو۔ آپ نے قرآن کی، سنت کی، آیتوں کی، حدیثوں کی آپ نے ایسے تشریح شروع کر دی ہیں کہ جیسے آپ شیخ الاسلام ہیں۔ تو اور بڑی بات کی، میں نے پہلے بھی بات کیا کہ وہ انہوں نے پھر فائزہ صاحب نے کہا مفتی شیر صاحب کو کہ آپ کب گئے تھے وہاں پیر کرم شاہ صاحب سے پڑھنے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو 1980 میں گیا تھا، تو میں تو آج بھی دین پڑھ رہا ہوں، طالب علم 40 سال میری عمر ہے۔ تو قاضی صاحب کے بڑے حیران ہوئے، تو قاضی صاحب نے کہا جی میں 40 سال سے قانون پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا شیر عمر صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ قرآن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تشریح قرآن و سنت کے قریب ہوگی اس کو لیا جائے گا۔ تو آپ وہ آرٹیکل جو 2A ہے پاکستان کے آئین کا، وہ گروہ نام ہے، وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں، جو چیز قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے آپ ان تشریحات کو نہ لیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر طور رحمان
صاحب کی بھی اچھی گفتگو تھی. فضل الرحمان صاحب کا یہ پوائنٹ تھا کہ جناب یہ اس ملک میں قانون کو لوگ اس وقت ہاتھ میں لیتے ہیں کہ جب ان کی تسلی نہیں ہوتی, جب آپ خود کوئی انصاف نہیں دے رہے, آپ ایک شخص کو, اس کا مطلب ہے کہ وہ تفسیر کی اجازت دے رہے ہیں. اور پاکستان میں سب سے بڑا معاملہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جب اسی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہوئی تو یہ اسمبلی تو روشن خیال لوگوں کی اسمبلی تھی, جہاں پینٹ کوٹ والے اور زیادہ اکثریت پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, مولویوں کی اسمبلی تو نہیں تھی. اس روشن خیال اسمبلی کے اندر مرزا ناصر کو پورا موقع دیا گیا, اور جب وہ پورے باوجود جب وہ کوئی بات نہیں سمجھا سکا تو ان کو کافر, ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ان کا مسئلہ دوسری اقلیتوں کی طرح نہیں ہے, یہ وہ اقلیت ہیں کہ جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں, ان کے عقائد کے مطابق ہم کافر ہیں. اور یہ وہ فتنہ ہے, یہ ڈاکٹر فرید احمد پاچا صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دو فتنے, ایک ایران کے اندر جو برٹش برین ہے انہوں نے پلان کیا تھا جس کا نام بہاء اللہ تھا, وہ شیراز کے اندر اس کو نبی بنایا, اور ان کا مسئلہ یہ تھا وہ تو حج کے بھی انکاری تھے, کل اسلام کے انکاری ہیں, لیکن وہ ایران کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, وہاں ایک بہائیت کے نام سے پورا مذہب انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور وہ پاکستان میں بھی یہ جو سنڈے اسکول کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت بڑا وہ فتنہ ہے. لیکن وہ فتنہ اس لیے اتنا مولک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نان مسلم ہیں. ان مکاروں کا تو بنیاد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نان مسلم نہیں کہتے. یہ تو تبلیغی اپنے اسلام سے شروع کرتے ہیں, اپنے صحابہ کرام کے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں, قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں, سارے ٹائٹل یہ ہمارے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو, پہلی بات ہے کہ اقلیتوں والے حقوق تو مانتے ہیں, لیکن پہلے اپنے آپ کو جو نان مسلم تو مانے, یا اپنے آپ کو نان مسلم کہتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے اس پر زیادتی بڑی ہوتی ہے. تو یہ تو دارالاسلام ہے پاکستان, اس میں اگر تو اسلامک اسٹیٹ کے اصول دیکھے جائیں تو یہ لوگ تو مرتد ہے, اور مرتد کی سزا تو نہیں نہیں فجمت و کافرون, تو یہ تو واجب القتل ہے. لیکن ہمارے لیے ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو جس چیز کو آپ تبلیغ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا جو تعزیرات پاکستان میں 295C اور 298 کا جو قانون ہے وہ موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر کے تبلیغ کرے گا وہ اس کے لیے سزائیں موجود ہیں. تو جب سزائیں موجود ہیں تو پیرا نمبر 42 کے اندر قاضی صاحب کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ اپنے نجی اداروں میں قانون کے مطابق اجازت ہے تبلیغ کرنے کی؟ وہ کون سا قانون ہے؟ وہ قانون تو ایسا موجود ہی کوئی نہیں, قانون تو ان کے خلاف موجود ہے. تو بہرحال یہ بڑی ایک آج ایک دروازہ بند ہو گیا پاکستان میں, جو فلڈ گیٹ ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور ختم نبوت کے چوروں کو ایک سپیس دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پچھلی تاریخ پر ہنگامہ یہ ہوا کہ فائزہ صاحب آرٹیکل 260 کی جو جز 3 ہے اس میں مسلمان کی ڈیفینیشن پہ علماء آپس میں لڑ پڑے تھے. کوئی کہتا ہے اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے, کوئی یہ ہے. تو یہ جو سیکولر طبقے ہیں یہ ہمیشہ مسالک کے آپس کے جو اختلاف ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. اور یہی سید مودودی علیہ رحمہ کہتے تھے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے خلاف جب بھی بات ہوتی ہے تو جو سیکولر طبقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کون سا اسلام, سنیوں کا, شیعوں کا, وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, اس معاملے میں آ کے تو طاغوت اپنی حکمرانی کرتا ہے. تو یہی مسئلہ فائزہ صاحب کر رہے تھے کہ بھائی کون سا اسلام, مسلم کی ڈیفینیشن. تو آج اللہ کا شکر یہ ہوا ہے کہ جتنے فرقے تھے, جتنے مسلک تھے, وہ سپریم کورٹ کے اندر جو شوکت اسلام کا منظر نظر آیا ہے, ہر عالم دین نے آج ایک ایسا موقف اپنایا ہے, اور آج ایسا نور فرقان اور شرح صدر نظر آیا ہے کہ تمام علماء ایک مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر ڈاکٹر طاہر مان صاحب تک ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انہوں نے آج فائزہ صاحب بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. وہ جو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ناگ ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا. تو آج وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی انسان ہوں, میں بھی انسان ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, خطا کا پتلا ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کی فتح کا دن ہے, اور قادیانیت جو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے اس کو ایک دفعہ پھر زمین سے اکھاڑا ہے. گو کہ اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں اور یہ ہر جگہ پنیری اس کی لگاتے رہیں گے. تو
میاں میر افسر مان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ میں ان کے جب گھر گیا تو انہوں نے مجھے جو کتاب تحفے میں دی وہ خالد متین صاحب کی برطانیہ کا خود کاشت پودا اور دوسرے 2 فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ بھی انہوں نے عنایت فرمائے. تو میر افسر مان صاحب کی اور ڈاکٹر سعید حقانی صاحب اور آپ جیسے بزرگ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں جو بے شک ادھر موجود نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ شفقت اسلام کا دن تھا اور برفان اللہ کا ذکر کی عملی تبدیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو پاکستان میں یہ جو قادیانیت اور بہائیت یہ 2 بڑے فتنے جو اپنے طور پر زمین دوست کام کر رہے ہیں ان کی سازشیں بے نقاب ہوں گی اور یہ ان کی تمام سازشیں ایسی ہیں کہ یطفئون نور اللہ بافواہہم کہ یہ چوٹی ایڑی کا بھی زور لگائیں تو یہ پھونکیں ہی ہیں اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ قانونی پوزیشن بھی واضح فرما دیں کہ سنا ہے کہ انہوں نے لوئر کورٹ کو ریفر کر دیا ہے. لوئر کورٹ کو ریفر کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے تھا. اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا میر صاحب یہ میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا تھا. آپ نے بہت ٹیکنیکل کر دیا ہے. میں تو آپ کے جب گھر گیا جب میں نے کتابیں دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بڑے وکیل کے گھر میں اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی ماشاءاللہ آپ کے گھر میں پوری لائبریری ہے. تو اچھا یہ سوال یہ ہے یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ضمانت کے لیے مبارک ثانی آیا تھا سپریم کورٹ میں. جو ٹرائل ہوتا ہے نا وہ نیچے سیشن کورٹ میں چلتا ہے. وہ ٹرائل کورٹ ہے ابھی وہاں پہ شہادتیں آئیں گی پورا ٹرائل ہوگا. تو اصل میں یہ جو فیصلہ دے رہے تھے نا قاضی صاحب اگر اس کو علماء چیلنج نہ کرتے تو کل ٹرائل میں نیچے اس بندے نے بری ہو جانا تھا. اب ٹرائل میں کیا ہوگا؟ ٹرائل میں تفسیر صغیر کے سارے پیپر پڑھے جائیں گے کھولی جائے گی شہادتیں ہوں گی وکیل جرا کریں گے سوال جواب ہوں گے پورا ٹرائل چلے گا. تو اگر قاضی صاحب کے یہ جو 2 فیصلے ہیں اگر ان کو چیلنج نہ کیا جاتا اور ان کو اب جیسے فیصل صاحب نے خود ہی اڑا دینا ہے تو اگر یہ نہ اڑتے تو یہ پاکستان میں یہ نیچے جو ٹرائل تھا اس کے اوپر بڑے اثر انداز ہو جانے تھے. فرض کیا میں ہی سیشن جج ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جانے تھے فیصلہ کرتے ہوئے کہ یار چیف جسٹس نے جب یہ باتیں کر دی تو میں کون ہوں مبارک ثانی کو سزا دینے والا. اور صرف میں نہیں میرے ساتھ جتنے بھی سیشن جن کے پاس کیس آنے تھے سب میں وہ مبارک ثانی جیسے لوگ جہاں بھی پیدا ہونے تھے وہاں ان کی ضمانت فٹافٹ لے لینی تھی. اب یہ ہوا کہ ٹرائل کو نیچے وہ اس لیے بھیجا یہ دونوں اپنے فیصلے ضمانت اس کی لے لی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس نے مثلا 2.5-3 سال قید کاٹ لیا اوکے ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ٹرائل ہوگا سیشن کورٹ میں. ٹرائل نیچے چلے گا تفصیل صغیر کھولی جائے گی اس کے جو تحریف شدہ کیونکہ آج یہ بات ہوئی ہے کہ قرآن کی توہین یہ ہے کہ اگر اس کی تحریف کی جائے تو یہ بھی توہین قرآن ہے اور کسی نان مسلم کو توہین قرآن کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو 298 اور 295 سی جو ہے اس پہ وہ بھی لگیں گی اور قرآن کی پبلشنگ جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا وہ بھی اس کے اوپر دفعہ ہے. تو سارے جرائم انشاءاللہ لگیں گے اور اس کو قرار واقعی سزا ملے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ باقی جو معاشرہ ہے وہ سکون میں آ جائے گا. اور ایک بڑی بات کی علامہ صاحب نے وہ میرے ذہن میں نہیں کہ انہوں نے کہا رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور ابو جان کو بھی چھوڑ دیں گلاب کو بھی چھوڑ دیں ابو بکر صدیق جو ہے مسلمہ قذاب کو چھوڑ دیں. رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ ابو لہب اور جو فساد ڈالنے والے زمین پہ ہیں ان کو قتل کیا جائے ان کو ختم کیا جائے تاکہ باقی معاشرہ جو ہے وہ امن میں آ جائے. انہوں نے مثال دی کہ قاضی صاحب جیسے آپ ادھر سزائیں دیتے ہیں ملزموں کو چوروں کو ڈاکوؤں کو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے باقی جو معاشرہ ہے وہ بچ جائے. تو ہم بھی آج اس لیے آئے ہیں کہ حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کے چور ہیں جو 4 دیواریوں کے اندر جنہوں نے جرائم کرنے ہیں اور ہمارے نونے حالان وطن کو گمراہ کرنا ہے تو خدا کے لیے لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور نہ کریں اور اس ایسا فیصلہ دیں کہ ہمیں دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. شکریہ جناب فرید الدین مسعود درانی صاحب. اب میری سب حضرات سے درخواست ہوتے ہیں جو اچھا فیصلہ آج آیا اور میں یہ جو منتظم ہیں ان سے اجازت دیں تو جی اسامہ فرید صاحب آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بہت جلدی فرما دیں جناب. اسامہ فرید صاحب ٹھیک ہم تک آواز شاید نہیں پہنچ رہی تو میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب جو اس ذکر و فکر تصوف کے پروگرام کو منتظم ہے ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ حضرات اور خواتین جو آج پروگرام میں شریک ہیں ان کا شکریہ ادا فرما دیں.
جی میر صاحب، سب حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ، اور ہم سب کو دو نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے۔ آج کی بے رات شک یہ فیصلہ ہوا، اور جس نے بھی اس میں دام درم سخ نے جس انداز کے ساتھ بھی اخلاص کے ساتھ کاوش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کے جو پروگرام کی صدارت فرما رہے تھے، اگر وہ چند کلمات ادا کر لیں تو میرا خیال اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو صدارت کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا جی، محمد اختر سید صاحب، میں آپ سے بھی معافی اور سب حضرات سے چاہتا ہوں، آپ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں۔ نہیں میر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ وقت کم ہے تو بس مختصراً میں یہ کہوں گا کہ فرید الدین مسعود صاحب نے بڑا اچھا مقالہ پیش کیا، اور انہوں نے اس حوالے سے جہانگیر اور مجدد جلفِ ثانی کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کا ذکر کیا۔ جہانگیر نے انہیں قید کیا، پھر انہیں آزاد بھی کیا اور حکومتی عہدوں کی بھی پیشکش کی، لیکن مجدد جلفِ ثانی نے حکومتی عہدوں کو ٹھکرا دیا، اور جہانگیر نے انہیں بعد میں جنگوں میں بھی کچھ عرصے اپنے ساتھ لشکر میں رکھا اور انہیں اپنے ساتھ جنگوں میں لے کے جاتا تھا۔ یہ سلسلہ سارا چلتا رہا۔ جس مقالے پہ آج فرید الدین مسعود صاحب نے گفتگو فرمائی، اس مقالے میں برہان الدین فاروقی صاحب نے لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور مجدد جلفِ ثانی میں اختلافات آئے، اور ان اختلافات کو شاہ ولی اللہ نے اپنی ایک کتاب فیصلہ برائے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں لکھتے ہوئے کہا کہ مجدد جلفِ ثانی اور معی الدین عربی میں صرف الفاظ کا فرق تھا، باقی دونوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ اس کے بعد مزید وہ اس مقالے میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال کے بعد خواجہ ناصر اندلیب اور خواجہ میر درد، یہ ناصر اندلیب خواجہ میر درد کے والد ہیں، ان دونوں نے ایک ایک کتاب لکھی، اور ان کتابوں میں مجدد جلفِ ثانی کے جو خیالات ہیں ان کی تائید کی۔ پھر اسی طرح سے ان کی مخالفت میں بھی کچھ رسالے جو ہے وہ لکھے گئے۔ بہرحال اب وقت کی کمی ہے تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا، اور اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا اور اس موضوع پہ بات ہوئی تو وہ حوالے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی ڈاکٹر یاسر الستی الخیری صاحب، آپ حضرات خواتین اور حضرات کا شکریہ ادا فرما دیں۔ شکریہ کے ساتھ لگے ہاتھوں میں محمد اختر سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے بڑا خوبصورتی صدارتی خطبہ مختصر انداز کے ساتھ پیش کیا، اور بالخصوص خواجہ میر درد اور اندلیب اور اس حوالے سے جو کتابیں ہیں اس پہ اگر یہ مقالہ ایک لے کے آئیں یہاں پہ اسی حلقہ تصوف میں، تو میں بڑی خوشی ہوگی۔ میں اس بڑی محفل میں شکریہ کے ساتھ ان کو یہ عرض کر رہا ہوں، اور جتنے بھی لوگوں نے آج کے پروگرام میں شرکت فرمائی، بالخصوص مقالہ نگار فرید الدین مسعود صاحب، سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا اور اچھے انداز کے ساتھ یہ مقالہ پیش کیا، اور آپ سب حضرات تشریف لائے۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پھر نئے تصوف کے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہفتہ بھر ہمارے قلم کارواں کے جتنے بھی پروگرام چلتے رہتے ہیں، گروپس میں میسج آتے ہیں، آپ اس میں شرکت فرما کر دین و دنیا کی بہتری حاصل کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سب حضرات کا شکریہ۔